अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर हमें हुक्म फरमाते हैं कि नेकी के कामों में एक दूसरे का ताआवुन करो। ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी के कामों पर, गुनाहों से बचने के कामों पर एक दूसरे से ताआवुन करो, मदद करो, एक दूसरे की इमदाद करो। किस पर? नेकी के काम पर, खैर के काम पर। अभी रमज़ान मुबारक का महीना चंद दिनों के बाद आने वाला है और ये रमज़ान अल्लाह ताला का मेहमान है। कुरान मजीद के अंदर सिर्फ़ रमज़ान मुबारक के महीने का नाम है, साल के 12 महीनों में से किसी और महीने का कुरान मजीद में नाम नहीं है। और वो नाम जो कुरान मजीद में आया है वो भी कुरान के हवाले से आया है। किस हवाले से आया है? कुरान के हवाले से आया है, रोज़ों के हवाले से नहीं आया। हालांकि रमज़ान रोज़ों का महीना है, लेकिन कुरान में तज़किरा रमज़ान का कुरान के हवाले से है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान के हवाले से है। लैलतुल क़द्र के हवाले से नहीं है, रोज़ों के हवाले से नहीं है, एतकाफ़ के हवाले से नहीं है, सहरी इफ्तारी के हवाले से नहीं है। तो हमें कुरान वालों को रमज़ान में ज़्यादा होशियार, बेदार, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अभी से कि हम अपने सिपारे खूब याद करें, मंजिल को खूब याद करें। जिसने पूरा पढ़ा हुआ है तब भी, जिसने कुछ पढ़ा हुआ है तब भी, जिसने सुनाना है तब भी, जिसने सुनना है सामे बनना है तब भी। हर बच्चा, हर मौलवी, हर हाफिज़ कुरान मजीद से खूब शगफ दोस्ती लगाए, क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है। तो रमज़ान मुबारक में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, फ़र्ज़ जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है और नफ़िल जो है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाती है। इतना नेकियों का रेट अल्लाह पाक बढ़ा देते हैं। रमज़ान मुबारक में एक अमल होता है सुबह शाम सहरी इफ्तारी का, यानी रोज़े रखने का और रोज़े खोलने का। हदीस पाक में ये बात आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग सहरी इफ्तारी करने वाले हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं, और जो सहरी इफ्तारी कराने वाले हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब, प्यारे अल्लाह के वली हैं। एक बंदा सहरी के वक़्त उठ के नफिल पढ़ रहा होता है और उसी घर में एक औरत वो सहरी के वक़्त उठ के कोई आटा गूंद रही होती है, कोई रोटियां पका रही होती है, कोई सालन पका रही होती है, कोई लस्सी दही बना रही होती है, क्योंकि रोज़ा रखने के लिए सारे इंतजामात कर रही होती है। तो अब बज़ाहिर तो वो दुनिया के काम कर रही है, लेकिन चूँकि उन कामों की वजह से लोगों ने क्या रखना है, घर के बंदों ने रोज़ा रखना है, तो उसको सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। इबादत से क्या मिलती है? जन्नत मिलती है, और खिदमत से क्या मिलता है? खुदा मिलता है। अब जितने मदारिस हैं पूरी दुनिया में, खुसूसन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में जितने मदारिस हैं, उन सारे मदारिस में जो तलबा वहाँ रहते हैं उन्हें सहरी भी करनी होती है, इफ्तारी भी करनी होती है। और रमज़ान मुबारक में छोटे बच्चे जिन्होंने सहरी इफ्तारी ना भी करनी हो, वैसे रोटी खानी हो, वो भी तो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते मुसाफिर होते हैं। घर तो उनका वहाँ नहीं होता, दूर दराज के होते हैं, कोई कहीं का होता है, कोई कहीं का होता है। और किस मकसद के लिए होते हैं? कुरान के लिए होते हैं, दीन के लिए होते हैं, इबादत के लिए होते हैं, दीन सीखने के लिए होते हैं, दीन की खिदमत के लिए होते हैं। तो अब उनका तामुन करना, उनके साथ मदद करना, खिदमत करना, ये बेहतरीन सदका जारिया भी बन जाता है, बेहतरीन सदका जारिया भी बन जाता है। और इसके साथ साथ ताआवुन फिद्दीन भी बन जाता है, और ताआवुन लिद्दीन भी बन जाता है, और उलमा का ताआवुन, कुर्रा का ताआवुन, कुरान के हामिलीन का ताआवुन, कुरान के कारियों का ताआवुन भी बन जाता है। और इसके साथ साथ जो मदारिस के साथ लोग ताआवुन करते हैं वो पूरी दुनिया में और क़यामत तक के लिए दीन को बाकी रखने का ज़रिया बनते हैं, दीन को फैलाने का ज़रिया बनते हैं, दीन की इशाअत का ज़रिया बनते हैं, दीन की इशाअत का ज़रिया बनते हैं। हिफाजत दीन, हिफाजत कुरान, हिफाजत ईमान, हिफाजत इस्लाम, ये इसका ज़रिया बनते हैं। इसलिए ऐसे लोग बहुत बड़ा खैर का काम करते हैं,
جو رمضان مبارک میں مدارس کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کریں کہ جہاں جو طلباء رہ رہے ہیں، جنہوں نے وہاں سحریاں کرنی ہیں، جنہوں نے وہاں افطاریاں کرنی ہیں، جن کے لیے وہاں اخراجات ہونے ہیں، ظاہر ہے سحری افطاری میں کئی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ راشن ہوتا ہے لگا بدھا جو روزانہ چلتا ہے، جس میں چاول ہیں، دال ہے، آٹا ہے، گھی ہے، نمک ہے، مرچ ہے، مثالیں ہیں، یہ تو ویسے چلتے چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے اندر لسی کے لیے یا ویسے دہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے چائے کے لیے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، پتی کی ضرورت ہوتی ہے، چینی کی ضرورت ہوتی ہے، اور شام کو افطاری کے لیے کتنی چیزیں بنانے کے لیے خریدنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ بہت ساری اضافی چیزیں جیسے گھروں میں ہمیں ضرورت ہیں، تو جو مدارس میں رہ رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں۔ وہاں مدارس میں یا تو طلباء ہیں اور یا اساتذہ ہیں جو کہ عالم ہیں، قاری ہیں، دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، دین کو پھیلانے والے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اپنی تمام تر صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں وہ کس پر لگا رہے ہیں؟ دین پر لگا رہے ہیں، دین کے لیے سب کچھ وقف کیا ہوا ہے۔ اس لیے جملہ اہل اسلام، تمام جتنے مسلمان جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے ان سب کو، اور خصوصاً جہاں مدرسہ ہے اس مدرسے کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، مثلا کوئی مدرسہ لاہور میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی فیصل آباد کے کسی علاقے کسی محلے میں ہے، تو جو اس کے قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں، ہر محلے والے اپنے محلے کے مدرسے کا خیال کریں کہ ہمارے محلے میں جو فلاں مدرسہ ہے اور وہاں دین سیکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے علماء ہیں، قراء ہیں، مولوی صاحبان ہیں، جو طلباء ہیں، دین سیکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ جیسے ہمارے بچے گھر کے اندر، ہمارے گھر کے افراد گھر کے اندر سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، اور ان کو سحری افطاری کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی ضرورت مدارس کے اندر وہاں علماء کو بھی ہے، استاذوں کو بھی ہے، قاریوں کو بھی ہے، اور مولویوں کو بھی ہے، اور وہاں طلباء جو ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں ان سب کو بھی ہے۔ ہم ان کی اس طریقے سے خدمت کریں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ کاش ہم گھر ہوتے تو ہمیں اچھا سحری کے وقت کھانا ملتا، ہمیں اچھا افطاری کے وقت کھانا ملتا، بلکہ ہم ان کو مدرسوں کے اندر اتنا اچھا سحری افطاری کے لیے انتظام پیش کریں جس سے وہ گھر کا خیال ہی ان کو نہ آئے، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمیں اتنا اچھی سحری افطاری نہ مل سکتی تھی جتنی یہاں ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنا کام سمجھیں، اور ہمارے خصوصاً اب مثلا میں عرض کر رہا ہوں تو ہمارا کافی عرصے سے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، اور اس طریقے سے واٹس ایپ پر، میسنجر پر، جہاں جہاں ہماری باتیں دین کی لوگ سنتے رہتے ہیں، لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں، درس قرآن کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، اور روزانہ جو ہمارے عصر کے بعد طلباء سے مجلس ہوتی ہے اس مجلس کی صورت میں ہماری باتیں جہاں تک ہم پہنچتی رہتی ہیں، جتنے ہمارے ساتھ متعلقین ہیں، جتنے ہمیں سننے والے، دیکھنے والے، ہمارے ساتھ محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، معاونین، مخلصین، محبین، متعلقین ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، کسی شہر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، ہماری بات وہاں تک پہنچے تو وہ کم از کم اس کو ضرور توجہ سے سنیں اور پھر اس پر خود عمل کریں اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، اس کو خوب اس پیغام کو شیئر کریں، پھیلائیں، ایک دوسرے تک گروپوں کے اندر اس کو پہنچائیں، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی اس نیک کام میں اللہ کے دین کے ساتھ تعاون کرے گا، طلباء کے ساتھ، کسی بھی مدرسے کے ساتھ تعاون کرے گا، تو جتنا وہ کرے گا اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، ہمارے لیے وہ کیا بن جائے گا؟ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور صدقہ جاریہ بھی معمولی نہیں بلکہ دنیا جب تک رہے گی اس وقت تک، تو جب ہم ایسا کریں گے تو پھر وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ہم اس کا عملی نمونہ بن جائیں گے۔ تو ہر مسلمان کو جہاں تک یہ ہمارا پیغام پہنچے اس کا نمونہ بننا چاہیے اور اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانا چاہیے اپنے وسائل ذرائع کے لحاظ سے، اور سارے ساتھیوں کو جتنے بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے طلباء دعائیں کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ دعائیں کرتے ہیں،
ہمارے سارے ساتھی ان کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں، نماز کی حالت میں دعا کرتے ہیں، نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، تلاوت کے بعد دعا کرتے ہیں، روزانہ پڑھائی کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو ان دعاؤں میں وہ اپنے آپ کو شامل شریک کرنے کے لیے ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، چاہے وہ ہمارا مدرسہ یہاں یہ فیصل آباد میں جو 225 احمد نگر سمندری روڈ میں یہ مدرسہ ہے، یہاں والے مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، اور اسی طریقے سے ہمارا جو فیصل آباد میں ہی شیخ پورہ روڈ پر سفیان ٹاؤن میں وہاں مدرسہ ہے، مولانا احسان اللہ صاحب وہاں ہیں، مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے مسجد علی المرتضیٰ، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے 3 مدرسے ضلع ڈیرہ غازی خان تحصیل توسہ شریف میں المرکز الاسلامی دارالعلوم عالیہ دو موڑ توسہ شریف والا مدرسہ ہے جو اصل ہمارا بڑا مدرسہ ہے، مرکز ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا جو دوسرا مدرسہ وہاں توسہ شریف ہی میں بستی لدھیچہ میں دارالعلوم عالیہ کے نام سے ہے، اور تیسرا مدرسہ ہمارا وہاں توسہ شریف ہی میں نطقانی موڑ وہاں مدرسہ ہے ہمارا جامعہ دارالقرآن کے نام سے قاری عالم شیر سے جس کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے ان تمام مدارس میں ہمارے پڑھنے والے بچے، جن میں سے 3 مدرسوں میں تو مسافر طلباء ہیں جن کا باقاعدہ کھانا پکانا رہائش ہوتی ہے، المرکز الاسلامی دو موڑ میں بھی، اور جامعہ دارالقرآن نطقانی موڑ میں بھی، اور یہاں جامعہ اویسیہ دارالقرآن فیصل آباد میں بھی۔ ان 3 میں تو مسافر طلباء ہیں جن میں باقاعدہ ان کا کھانا پکانا رہائش اس کا انتظام ہے، مکمل سحری افطاری میں یقیناً ہوگا۔ اور باقی جو 2 مدرسے ہیں وہاں اگرچہ مقامی بچے پڑھتے ہیں لیکن سحری افطاری کا انتظام وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی محلے والے، علاقے والے، بستی والے لوگ وہاں سحری افطاری کا باقاعدہ اجتماعی انتظام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام مدارس میں ہمارے الحمدللہ اساتذہ بھی 40 کے قریب ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں سارے مجموعی لحاظ سے، سارے مدارس کے ملا کے، اور طلباء 1200 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، جن میں سے تقریباً 600 سے زیادہ بچے مسافر ہیں جن کا کھانا پکانا رہائش سب مدرسے کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خوب دوسروں تک پہنچائیں بھی صحیح، اور اس پیغام پر خود بھی عمل کریں۔ اور اس کے لیے میرے جو 2 نمبر ہیں رابطے کے لیے 0334 80 58 184 والا یو فون کا نمبر ہے، اور ایزی پیسہ کے لیے اور جاز کیش کے لیے میرا دوسرا نمبر جس پر واٹس ایپ چلتی ہے 0321 40 62 852 یہ نمبر استعمال ہوتا ہے۔ تو سارے ساتھی اس پیغام کو خوب پھیلائیں بھی، سنیں سمجھے بھی، عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام خیر کے کاموں میں ہر جگہ پر جتنے بھی مدارس ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اللہ پاک ترقیات عطا فرمائے، اور ہمارے ان مدرسوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی بھی عطا فرمائے، قبولیت مقبولیت عامہ تامہ بھی نصیب فرمائے۔